बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 20 दिसंबर और जुमे का दिन है। इस्लामाबाद में सिचुएशन हर लम्हे बदल रही है। दावा किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे क्योंकि पीछे से हुक्म आया है नून लीग को कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। धमकियाँ भिजवाई जा रही थी मुख्तलिफ जो रिनाउंड किस्म के टाउट हैं उनके हवाले से। वो टीवी शोज़ में बैठ कर बता रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, अपने वीलॉग्स में बता रहे थे कि ना जी ना, बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान जो है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। इसको इस वजह से रिहा नहीं किया जा रहा क्योंकि अगर ये बाहर चला गया तो बाहर जाके ये यूट्यूब पे लाइव करता रहेगा, उससे 10-12 हज़ार डॉलर कमाता रहेगा और उसके बाद पूरी दुनिया में अपना जो भाषण है उसको बेचेगा। यही अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान के बारे में और डॉलर्स की बात की जा रही थी और कहा गया कि जी इमरान खान हमला करेगा। लेकिन कुछ खबरें आई हैं कि असल जो हुकूमत है उन्होंने एक कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है या इजाज़त दे दी है कि कोई कमेटी बनाई जाए इमरान खान से जो मुज़ाकरात करे, क्योंकि इमरान खान ने जब खुद को महसूस किया कि डिसीव किया जा रहा है उनको, जैसे कि बता रहे थे कि जी कॉल देने जा रहा हूँ मैं रेमिटेंस के बायकॉट की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजना कम कर दें। लेकिन बाद अज़ां खबर आई कि उन्होंने 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उसको डिले कर दिया। लेकिन जैसे ही अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें फैसला महफूज हुआ और तकरीबन हर सहाफ़ी ये बता रहा है, कुछ सहाफ़ियों का तो ये दावा भी है, इवन शेर अफजल मरवत ने भी ये बात कर दी है कि हमें ये लग रहा है कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जाएगी और इसमें मैक्सिमम सज़ा जो है वो 14 साल की है। और इस वजह से इमरान खान को लगा कि उनको शायद धोखा दिया जा रहा है। तो जिसके बाद फैसल चौधरी, हलीमा खान ने आके बाहर बताया कि इमरान खान ने इतवार तक का टाइम दे दिया है कि इतवार तक जो करना है कर लें, सोचना है सोच लें। टीम उन्होंने बनाई हुई है, उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इसके ऊपर कोई अदालती कमीशन बनाया जाए, ये बुनियादी मुतालबे हैं, इनको पूरा किया जाए तो उसके बाद सोचा जाएगा कि इस कॉल को मौखर किया जाए, क्योंकि ये नाफरमानी की जो कॉल है ये बड़ी संगीन है इस सूरत हाल में, ख़ास तौर पे कि जब अमेरिका के अंदर जो बाइडन की हुकूमत ने जाते जाते पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है और जिस तरह इमरान खान के साथ गुज़श्ता 2.5-3 साल से जो कुछ किया जा रहा है उस पर जो नई हुकूमत आ रही है ट्रंप की, उन्होंने उसको बड़ा संजीदा लेना शुरू कर दिया। उनकी टीम के लोग दिन रात नून लीग को ढोल की तरह बजा रहे हैं, बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका। और फिर ट्रंप आने के बाद वो जिस तरह उनका एक माजी का रिकॉर्ड है कि जैसे पहले वो सदर रहे उस दौरान पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह की वो बातें करते रहे या मिलिट्रीज के हवाले से उनका जो एक पर्सपेक्टिव है, नुक्ता नज़र है, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो आज की है, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस उन्होंने साबिक वज़राए आज़म के हक में बयान दे दिया है या रिमार्क्स दिए हैं। उसमें इमरान खान भी ज़ाहिर है शामिल हैं। क्या कहा उन जजेस ने ये मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद जो सरेंडर किया गया इमरान खान के सामने उसके हवाले से तफसीली बात करते हैं। नवाज शरीफ और मरियम जो है वो क्यों खौफजदा हैं और उनके जो माउथ पीस हैं यानी उनके जो तर्जुमान समझे जाते हैं कि जब भी वो कोई बयान देंगे हर सहाफ़ी ये बात जानता है, सियासतदान ये बात जानते हैं कि ये बात वो नहीं कर रहे बल्कि मरियम और नवाज शरीफ बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनके इंतहाई करीबी हैं। उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आगे उनके साथ क्या होने जा रहा है। फार्म 47 वाली हुकूमत तो जो मिलनी थी मिल गई, आखिरी दफ़ा का मौका था। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके लेकिन बेटी को वज़ीर आला बनवाया, तो वो उसके हाथ से जब निकलेगी तो फिर उसके बाद मरियम की क्या हैसियत रह जाएगी। फिर तो पाकिस्तान में टिकना भी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, पाकिस्तान से भागना ही पड़ेगा क्योंकि उनके असल जो घर हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा उसके हवाले से वसीम मलिक रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, बड़े काबिल रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर लिखा है कि 3 जजेस ने आज एक केस की समाअत थी, किसी कत्ल के मुलजिम का केस जो है उसकी सुनवाई हो रही थी। उसमें 3 जजेस ने इतराफ़ किया है कि गैर आइनी सरगर्मियाँ रियासती इदारे करते हैं। तो वसीम मलिक लिखते हैं, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने SP सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले किया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन दी कि 2017 से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है, इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना, बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश ही नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं,
لوگ جانتے ہیں سارے کام، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جواب دیا کہ یہ ادارہ یعنی سپریم کورٹ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیراعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیراعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے آبزرویشن دی کہ جس ملک میں وزیراعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ وزیراعظم ایک دن وزیراعظم ہاؤس میں تو دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کتنی دیر وزیراعظم رہنا ہے۔ اچھا، جسٹس جمال بندوخیل نے اس میں ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں کی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ جسٹس جمال بندوخیل کس طریقے سے آئینی بینچ کا حصہ بنے ہیں، اور یہ سابق چیف جسٹس پاکستان کے بدنام زمانہ شخصیت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی، قریبی دوست، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے جتنی دفعہ خط لکھ کر کہا کہ آئینی ترمیم کی جو ترمیم کے اوپر درخواستیں آئیں ان کو لگایا جائے، کیونکہ 26ویں جو آئینی ترمیم جن حالات میں ہوئی ہے اس کے اوپر فیصلہ ہونا بہت ضروری ہے۔ درخواستیں در درخواستیں سپریم کورٹ میں آ رہی ہیں، لیکن جمال بندوخیل صاحب ایکچوئل سپریم کورٹ تو اس وقت ہی نہیں کیا نا جو آئینی بینچ بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ بیٹھے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ترمیم پاس ہوتے وقت خاموشی رکھی، اس کے بعد جو کچھ کیا، میرا خیال ہے اب ان کو یہ باتیں کرنا ویسے زیب تو نہیں دیتا، کیونکہ سپریم کورٹ کی اس وقت جو حالت ہے وہ چیف کلرکس ایسوسی ایشن کی طرح بن چکی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، کوئی سو موٹو نہیں لے سکتی، کوئی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی، کسی طریقے سے آئین کو بچا نہیں سکتی، 8 فروری کے انتخابات کے اوپر بول نہیں سکتی۔ ہاں البتہ یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ بڑے خوبصورت دیے جا سکتے ہیں کہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگیں۔ ہمارے ججز کو ماشاءاللہ اس بات کا بہت شوق ہے کہ ان کے نام سے اگلے دن اخبار کے اندر ہیڈ لائن لگی ہو، ان کے دوست، ان کے بچے، ان کے بچوں کے دوست، ان کے رشتہ دار جب وہ پڑھیں گے تو کہیں گے واہ جی ہمارا جج لگا ہوا ہے جناب، اس کا بیان دیکھیں یہاں پہ کوٹ ہوا ہے، تو ایک اچھی سی وی بن جاتی ہے۔ اور اطہر من اللہ صاحب ماشاءاللہ وہی جج ہیں جو صفائیاں دیتے رہے کہ ان کو رات 12 بجے عدالت کیوں کھولنی پڑی تھی، جس رات عدم اعتماد عمران خان کے خلاف پیش ہوئی تھی، اس پہ ووٹنگ ہو رہی تھی اور رات کو عدالت کھل گئی تھی، تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی، بعد ازاں بڑی صفائیاں دیتے تھے کہ میں نے تو اس خدشے کے تحت عدالت کھول لی تھی۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ پھر 9 مئی جب ہوا، لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ 9 مئی سے 2 دن بعد پنجاب کے اندر انتخابات ہونا تھے، 2023 کے اندر 2 صوبوں کے انتخابات کا معاملہ تھا۔ اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سینئر ججوں کے ساتھ ایک بینچ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ دیا تھا، پہلے 30 اپریل کا فیصلہ تھا، اور اس کی بھی وہ مخالفت کی تھی قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے گروپ نے، جس میں منصور علی شاہ بھی شامل تھے، جس میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل تھے، اور انہوں نے آئین شکنی کا راستہ ہموار کیا۔ اور سب جانتے ہیں کہ کون نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت انتخابات ہو، نون لیگ بھی نہیں چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی، اور جسٹس بندیال نے جب وہ فیصلہ نہیں مانا گیا تو دوبارہ اس کے اوپر حکم دیا کہ 12 یا غالباً 13 مئی، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، 12 یا 13 مئی کو دوبارہ انتخابات ہونا تھے۔ لیکن یہ ججز سارے جو تھے اس کے بعد بھی ریمارکس دیتے رہے کہ یہ نہیں، سپریم کورٹ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، حالانکہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں۔ لیکن ان ججز نے راستہ ہموار کیا آئین شکنی کا، طاقتوروں کو مزید طاقت دینے کا، اور اس کے بعد آج جب تباہی و بربادی پھر گئی ہے تو ماشاءاللہ یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی حکومتیں انجینئرنگ سے بدلی جا رہی ہیں، جج اور جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ججز کو پہلے اپنے کنڈکٹ کی طرف دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کچھ کیا، ان کو یہ اپنے گریبان میں دیکھ لینا چاہیے کہ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسانی حقوق بدترین پامال ہو رہے ہیں، آئین تباہ و برباد ہو گیا ہے، تو اس میں ان ججز کا کتنا بڑا ہاتھ ہے کہ آج سپریم کورٹ عضو معطل بن کے رہ گئی ہے۔ منصور علی شاہ روزانہ خط لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی چیف جسٹس کے نام، کبھی کسی اور جج کے نام، کہ جناب عدلیہ کمپرومائز ہو گئی ہے، عدلیہ کی آزادی نہیں رہی ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف جا رہا ہے کام، یہ آئین کے خلاف جا رہا ہے کام، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو کتنا سٹرونگ کیا تھا، اور سارا کچھ انہی نے کیا، وہ ان کی آستین کا سانپ بنے، وہ جاتے جاتے جناب منصور علی شاہ کی چیف جسٹس بھی کھا گئے، اور منصور علی شاہ صاحب اب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو امید تھی کہ 3.25 سال 3.5 سال چیف جسٹس بنیں گے، اب صرف خط لکھنے جوگے رہ گئے، اور یہی کام اطہر من اللہ صاحب کر رہے ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں دوسرے موضوع پر، تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے انصار عباسی صاحب آج کل ماشاءاللہ بہت خبریں دیتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے دھمکیاں بھی پہنچاتے ہیں تحریک انصاف کو، عمران خان کو، کہ بندے دے پتر بن جاؤ، نہیں تو جناب وہ چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی مقبولیت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ لیکن اب انہوں نے خبر دی ہے کہ بامعنی مذاکرات کے لیے پس پردہ کام شروع ہو چکا ہے، جلد ایک کمیٹی بنا دی جائے گی، اور اس کو طاقتور یا مقتدر حلقوں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، کیونکہ عمران خان نے جو کال دی ہے کہ اتوار تک، یعنی 22 دسمبر کی رات تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر آپ یہ 2 مطالبات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے، مذاکرات کر لیں، نہیں
تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو کال دوں گا کہ وہ ریمیٹنس جو ہیں اس کو کم کرنا شروع کر دیں. اور پاکستان جس کی حالت پہلے ہی بڑی بری ہے، ڈالرز کی شدید کمی ہے، 15-16 ارب ڈالر کے ہمارے صرف ریزرو رہ چکے کیا ہوتے ہی اتنے ہیں ماشاءاللہ سے، ہم اتنے بڑے تو ہوئے ہی نہیں کہ کبھی ہمارے بھی کوئی 50-60 ارب ڈالر پہ جائیں. تو اس صورت میں آپ کو 30 سے 32 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، اور اس کے اندر اگر کمی ہونا شروع ہو جائے، 2 4 5 10 ارب ڈالر اگر کم ہو جائیں تو سوچیں پاکستان کا کیا ہوگا، جب آپ کا تجارتی خسارہ پہلے ہی اتنا زیادہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا اتنا زیادہ ہے، اور ڈالرز کے لیے آپ کبھی سعودیہ کے آگے جاتے ہیں، کبھی دبئی کے آگے، کبھی امریکہ، کبھی ورلڈ بینک، کبھی ایشیا بینک، کبھی کوئی بینک. اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جتنے مہنگے معاہدے کیے، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا 2-3 ارب ڈالرز کا، اب 6 ارب ڈالر ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اور 6 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں. تو اگر اوورسیز پاکستانی جو 32 ارب ڈالر بھیجتے ہیں سالانہ، انہوں نے 2-4-6 ارب ڈالر کم کر دیے، تو سوچیں کہ کیا حالت ہوگی. تو میرا خیال ہے عمران خان کی اس بات کی وجہ سے شدید پینک محسوس کیا جا رہا ہے. حالانکہ دھمکیاں بھی دی گئیں کہ عمران خان بغاوت کر رہا ہے، وفاقی کابینہ ان کے خلاف مقدمات شروع کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، نئے مقدمات بنائے جائیں گے. اس بات کی ہم نے پہلے پریڈکشن کر دی تھی کہ عمران خان کو باغی کہا جائے گا، غدار بھی کہا جائے گا، نئے سے نئے مقدمات بنیں گے. جیسے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ خط لکھا جائے ان کو کہ یہ حکومت جو ہے عوامی نمائندہ نہیں ہے، فارم 47 پہ بنی ہے، جعلی پارلیمنٹ ہے. تو یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے آئی ایم ایف یہ سوچ لے کہ یہ پیسے واپس کیسے ملیں گے، کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے ہی نہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا عمران خان غدار ہے، عمران خان بغاوت کر رہا ہے، اور اب پھر یہی بات ان کے بارے میں کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ یہ خبر انصار عباسی کی طرف سے آنا کہ پیچھے مذاکرات کی بات شروع ہو چکی ہے، ایک طرف سے دھمکیاں اور ایک طرف سے یہ باتیں، سمجھ سے باہر ہے کرنا کیا چاہتے ہیں. لیکن خوف تو ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ خوف تو ہر طرف محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب سینیریو بدل چکا ہے. امریکہ میں جو بائیڈن جانے والا ہے، اس جو بائیڈن کی چھتری جو ان کے سر پہ تنی ہوئی تھی پچھلے 2.5-3 سال سے، وہ اب ہٹنے جا رہی ہے. اور ٹرمپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ جس طریقے سے ڈھول کی طرح ان کو بجانا شروع کیا ہوا ہے، اس میں الگ ویلاگ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور پی ٹی آئی آگے کیا کرنے جا رہی ہے. تو وہ جو بار بار پاکستان کے بارے میں ٹویٹس کر رہے ہیں، عمران خان کو فری کرنے کا کہہ رہے ہیں، فری عمران خان کے ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں، اس چیز سے بھی پریشانی ہے. کیونکہ امریکہ تو مائی باپ ہے، بقول خواجہ آصف وینٹیلیٹر سارے امریکہ کے لگائے ہوئے ہیں، تو وینٹیلیٹر اگر اس نے اتار لیے تو پھر سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ ہماری حکومت تو ویسے بھی اس وقت 70 72 73 75 سال کے بابے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صدر سے لے کر نیچے تک، تو پھر ان کا سانس تو ویسے ہی بہت مشکل ہونے کا خطرہ ہے. اور آخری دفعہ ان کو جو فارم 47 کی سیٹیں ملی ہیں، حکومت ان کو دلوائی گئی ہے، تو اس کے لیے بہت خطرات ہو سکتے ہیں. تو ہر کسی کی کوشش ہوگی کوئی راستہ ایسا نکالا جائے کہ ان کا سیاسی کیپٹل بچ جائے، کل کلان دوبارہ حکومت میں آ سکیں. اس کے بعد نون لیگ کے اندر جو اہم جو چیز ہے وہ ہے نواز شریف یا مریم نواز، کیونکہ نواز شریف کی جو سیاسی وراثت ہے وہ مریم کو منتقل ہوگی، شہباز شریف کو نہیں. یہ تو مجبوری تھی کہ شہباز شریف کو بنانا پڑا، اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، اور یہ بات تو منیب فاروق اور اس کے بعد انصار عباسی سمیت بہت سارے لوگ کر چکے ہیں جو کہ دھمکیاں پہنچانے کا کام کرتے ہیں. وہ خود بتاتے ہیں کہ شہباز شریف سے بہتر خدمت گزار نہیں مل سکتا، اس لیے شہباز شریف کو پہلے بھی وزیر اعظم بنوایا گیا. اس وقت خیر نواز شریف بن بھی نہیں سکتا تھا، لیکن نواز شریف کو یہاں لایا گیا 8 فروری 2024 والے الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم ہوگا، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا. نواز شریف بھی بھاگے شیروانی سلوا کے یہاں پہنچ آئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا اور شہباز شریف کو دوبارہ بنا دیا گیا. تو نواز شریف کے اندر یہ بھی تکلیف ہے کہیں نہ کہیں کہ مجھے نہیں بنایا گیا، میرے ساتھ دھوکا کیا گیا. یہی وجہ وہ چپ کے رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. کبھی نتیا گلی چلے جاتے ہیں، کبھی گھوڑا گلی چھپ جاتے ہیں، کبھی رائے ونڈ میں چھپے رہتے ہیں، کبھی بیٹی مریم کے ساتھ سرکاری پروٹوکول لینے کا جو ایک مزہ ان کو لگا ہوا ہے تو لندن نکل جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں. تو نواز شریف کو اس وقت پریشانی یہ ہے کہ میری بیٹی مریم کو میں نے جو حکومت دلوائی اپنی قربانی دینے کے بدلے، تو وہ حکومت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. اس لیے پھر ان کا جو فرنٹ مین ہے حنیف عباسی، اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. پی ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے. یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور ایک دو اور جماعتوں کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ان میں اور تحریک انصاف میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، بہت جلد یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور سینیٹر پرویز رشید وہ تو انتہائی قریبی ساتھی ہے نا ماشاءاللہ. نواز شریف جیسے شوق ہیں ان کے موبائل کے اکثر جو چیزیں لیک ہوتی رہتی ہیں، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف سے کتنے قریبی ہیں. اور مریم بھی ویڈیوز بنانے کا کام کرتی ہیں، تو سینیٹر پرویز رشید کی حرکتیں بھی بتاتی ہیں کہ بہت ہی زیادہ قربت ہے. انہیں کی گاڑی سے برآمد ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو ڈان لیکس کا اس میں بھی یہ ان کے ساتھ ہے. تو سینیٹر پرویز رشید نے تو بڑی سخت قسم کی دھمکی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی قسم کے مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اور یہ عمران خان کا مطالبہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر بات ہوگی، کمیشن بنے گا تو ہی میں اپنی کال واپس لوں گا. اور اسی چیز کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اس پہ تو محمد مالک بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوتی رہے گی وہ نون لیگ کا فائدہ ہی فائدہ ہے.
کیونکہ لڑائی ہوگی تو نون لیگ ایک چوائس بنی رہے گی نا. جس دن لڑائی ختم ہو گئی تو اس دن تو نون لیگ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور سیاسی کیپٹل تو بچا کو نہیں نواز شریف کے پاس. اتنا کیپٹل بھی نہیں ہے کہ نکل کے جو گوال منڈی لاہور کی سڑک کا چکر ہی لگا لیں, کیونکہ اب وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے میاں صاحب کے نعرے نہیں مارتے, بلکہ میاں صاحب کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. مریم صاحبہ بھی پورا پلانٹڈ ماحول بنا کے جاتی ہیں. تو اب تو لاہور ان کا جو گڑھ ہے, گجرانوالا جو ان کا گڑھ ہے, وہاں سے ان کی صفائی ہو گئی ہے. 15 سے 17 سیٹیں بمشکل پورے پاکستان کے اندر وہ جیت سکے ہیں. 8 فروری کو نواز شریف 70,000 کی لیڈ سے ہارے تھے یاسمین راشد سے. تو جس شخص کے پاس کوئی کیپٹل ہی نہیں ہے, اور بیٹی کو فارم 47 پہ وزارت اعلیٰ دلوائی گئی, 100 سے 150 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں ان کو لوٹ کے دی گئی ہیں, تو ان کو خوف اور خطرہ تو ہے. اس لیے سینیٹر پرویز رشید کو بھی لانچ کیا گیا. جوید لطیف بھی ادھر سے آ جاتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں جی سہولت کاری ہو رہی ہے. عمران خان کو گولیاں مار کے سہولت کاری کی گئی, 26 نومبر کو بھی گولیاں مار کے سہولت کاری کی گئی, 9 مئی کر کے بھی سہولت کاری کی گئی, ان سے فارم 47 کی سیٹیں چھین کے بھی سہولت کاری کی گئی. ان کو صرف اپنا جو ہے تکلیف ہے کہ جی مجھے کیوں نہیں فارم 47 پہ سیٹ دی گئی. ذرا سا بنتا بھی ہے ان کا. اور حنیف عباسی کو ان کے خلاف بھی لانچ کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی ذرا سیدھا کر کے رکھو. تو وہ جوید لطیف کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو یہ باتیں کرنی ہے نا تو پارٹی سے باہر جا کے کریں, ورنہ پارٹی میں رہنا نا تو انسان کے بچے بن کر رہے ہیں. تو حنیف عباسی ماشاءاللہ بہت قریب ہیں آج کل ان کے, اور جس طریقے سے وہ یہاں راولپنڈی سے ان کو جتوایا گیا کہ ساری دنیا, سارا میڈیا, جتنے گراؤنڈ پہ انالیسس ہوئے, سب بتا رہے تھے کہ حنیف عباسی بہت برے طریقے سے ہارنے جا رہے ہیں. اور پھر فارم 45 کا جب رزلٹ آیا تو حنیف عباسی, ابھی پورا رزلٹ نہیں ہوا تھا, 85% رزلٹ آیا تھا, حنیف عباسی 50,000 ووٹ پیچھے تھے. اور پھر ماشاءاللہ راتوں رات جتوا دیے گئے. ان کے نیچے والا جو ایم پی ہے راجہ حنیف, وہ بھی جتوا دیا گیا. تو اس لیے وہ بہت زیادہ خدمات دے رہے ہیں نواز شریف کے لیے, مریم کے لیے, اور ان کا جو اپنا دلی مراد ہے ان کی کہ عمران خان کو مار دیا جائے, یہ فتنہ ہے, اس کو ختم کر دیا جائے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو بالکل وہی ریزونیٹ کر رہے ہیں یہ مریم اور نواز شریف کی باتوں کے ساتھ. دوسری طرف عمران خان نے کہا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ملایا جائے, الحاق کیا جائے, الائنس بنایا جائے اس حکومت کے خلاف. اور اس میں جو بھی جماعتیں شامل ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی زیادہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, اور وہ سٹنٹ مارتے رہتے ہیں کبھی حکومت کے خلاف کہ جناب مدارس کا بل پاس نہیں ہو رہا. لیکن شہباز شریف صاحب نے ان کو بلایا, کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں, اور وہاں پہ جناب جفیاں پپیاں ہو گئی ہیں, بڑی خوشی, مولانا صاحب جیسے دانت نکال کے ہنستے ہیں, شہباز شریف ہنستے ہیں, تو معاملات سارے سیٹل ہو گئے ہیں. ان کو خدشہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ جا کے نہ مل جائے, کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان سے ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان کو شاید ان سے ملاقات کروائی جائے, یا نمائندے ان کے جائیں عمران خان سے ملنے اور ان کا پیغام عمران خان کا لا کے مولانا فضل الرحمان تک پہنچائیں. یہ تو خطرہ جو ہے اس کو شہباز شریف نے بھانپ کر اس کو پہلے ہی جو ہے نا وہ سیدھا پدرا کر لیا اس کو. دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات کیا. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ کی ایک طاقتور ایک الائنس ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف کام کر رہا ہے, اور یہ بہت واضح اور کھلے بیانات دے چکے ہیں پیر پگاڑا صاحب بھی. وہ تو یہ تک بتا چکے ہیں کہ ہمیں تو 2 سیٹیں جو ملی تھی تو ہم نے تو فوج کو کہا کہ جناب ہم سے یہ بھی لے لو, ہم سے ناراض مت ہوئیے گا, یہ بھی لے کے آپ زرداری صاحب کو دے دیں. اور جس طرح زرداری صاحب کو فارم 47 کی سیٹیں آپ نے سندھ میں دی ہیں تو ماشاءاللہ موزے لگی ہوئی ہیں, اور بھی بہت سارے انکشافات وہ کر چکے ہیں. تو جی ڈی اے علی امین گنڈا پور سے مل چکے ہیں. علی امین گنڈا پور کی گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر, اور اس ملاقات میں عمران خان نے ان کے ساتھ سیاسی حوالوں سے جو بھی مذاکرات ہونے ہیں اس کے اوپر گفت و شنید کی ہے, کوئی لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے. علی امین اس کمیٹی کا بھی حصہ ہیں جس نے مذاکرات کرنے ہیں. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر, کیونکہ ہفتے کا دن بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جناب باہر گئے ہوئے تھے مصر کے اندر, وہ اپنے جیسے جو سی سی ہے وہاں پہ, جنرل سی سی جو وہاں کے ڈکٹیٹر ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی واپس آئیں گے تو اس کے بعد اس پہ پیش رفت ہوگی اور پھر کمیٹی کا اعلان ہو جائے گا. تو آج جمعے کا دن ہے, کل ہفتہ ہے, 24 سے 48 گھنٹے اگلے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اتوار کی رات کو ڈیڈ لائن عمران خان کی ختم ہو جائے گی. جیسے 24 نومبر سے پہلے ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہم سب کے سامنے ہے, اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے. تو اب بھی جو صورتحال ہے وہ معاشی حوالے سے بہت پریشان کن ہو سکتی ہے شہباز شریف حکومت کے لیے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ اس حکومت نے پاکستان کی $4 ارب کی جو چاول کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تو ہر طرف تباہی و بربادی تو یہ کر رہے ہیں, تو اوپر سے اگر اوورسیز والی کال عمران خان کی کامیاب ہوتی ہے کہ $2-4 ارب $5 ارب اگر کمی ہو گئی تو ان کو لگ پتے جائیں گے. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں اگلے 24-48 گھنٹوں میں کس کمیٹی کا اعلان ہوتا ہے, صورتحال کس طرف جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.